बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं जुमात नहम की उर्दू की किताब के सबक इम्तहान का लेक्चर नंबर 4 आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। ये सबक इम्तहान मिर्जा फरतुल्लाह बेग की तहरीर है। आज के इस लेक्चर में मैं 3 उन्वानात का जिक्र करूंगी। सबसे पहले आपके सामने जुमले के अज्जाए तरकीबी पेश किया जाएगा। इसके बाद मैं जुमला इस्मी और जुमला फेलिया को आपके सामने तारीफ और इमसाल के जरिए वाज़िया करूंगी और सबसे आखिर में हम मुब्तदा और खबर के फर्क और आगाही के उन्वान पर रोशनी डालेंगे। यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूं कि इन तीनों उन्वानात का आपस में गहरा ताल्लुक है और तीनों उन्वानात का जिक्र सबक इम्तहान की मश्क के आखिरी हिस्से में किया गया है। सबसे पहले हम जुमला और उसके अज्जाए तरकीबी के बारे में बात करेंगे। जुमले से मुराद लफ्जों का ऐसा मजमुआ होता है कि जिससे कोई भी बात पूरी तरह समझ आ जाए। जैसा कि आपको एक मिसाल सामने नजर आ रही है कि सच बोलना एक अच्छी आदत है। इसमें एक मुकम्मल और समझ आने वाली बात बयान हुई है, लिहाजा ये मिसाल एक जुमला कहलाएगी। अब हम अगर इस मिसाल का आधा हिस्सा लें, मसलन सच बोलना, तो ये एक मुकम्मल जुमला नहीं होगा क्योंकि इन अल्फाज के जरिए हम पूरी बात नहीं समझ सकते। अब हम बढ़ते हैं जुमले के हिस्से या अज्जा की जानिब। हर जुमले के 2 हिस्से होते हैं जिनका आपस में गहरा ताल्लुक होता है। इस ताल्लुक को क़वाइद में असनाद कहते हैं। जुमले के अज्जा मुस्नद और मुस्नद इलैह पर मुश्तमिल होते हैं। जिस शख्स या चीज की निस्बत या ताल्लुक हो उसे मुस्नद कहते हैं और जिस के साथ ताल्लुक या निस्बत हो इसे मुस्नद इलैह कहते हैं। अगर हम सादा अल्फाज में बात करें तो किसी शख्स या चीज के बारे में कोई बात जो की गई होती है या जो ताल्लुक जोड़ा गया होता है उसे मुस्नद कहते हैं, जबकि मुस्नद इलैह से मुराद वो इसम होता है कि जिसके बारे में बात की जाए। यहाँ पर एक बात जहन नशीन रहे कि मुस्नद इलैह हमेशा इसम या नाम होता है, जबकि मुस्नद कभी इसम हो सकता है और कभी वो फेल हो सकता है। अब हम जरा मिसालों की तरफ आते हैं। इन मिसालों में आपको नजर आ रहा है कि अनवर और फरीद यहाँ पर इसम हैं और ये वो अशखास हैं कि जिनके बारे में बात हो रही है, लिहाजा अनवर और फरीद यहाँ पर मुस्नद इलैह हैं। अब हम पहली मिसाल की तरफ देखते हैं। अनवर दौड़ा, यहाँ पर दौड़ना फेल है और ये अनवर के बारे में बात की जा रही है या उसके ताल्लुक को जाहिर किया जा रहा है, लिहाजा यहाँ पर मुस्नद फेल है और यहाँ पर मुस्नद दौड़ना है। जबकि दूसरी मिसाल में फरीद के बारे में कहा गया है कि फरीद अक्लमंद है। अक्लमंद यहाँ पर इसम को जाहिर कर रहा है और साथ ही साथ फरीद के साथ निस्बत या ताल्लुक को भी जाहिर कर रहा है, लिहाजा अक्लमंद यहाँ पर मुस्नद है। इन अमसाल से हमें पता चला कि मुस्नद इलैह हमेशा इसम होता है, जबकि मुस्नद कभी इसम भी हो सकता है और कभी फेल भी हो सकता है। अब हम जुमले की इकसाम के बारे में बात करेंगे। जुमले की 2 इकसाम होती हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। अजीज तुलबा, अब हम बारी बारी जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया की इमसाल के जरिए वजाहत हासिल करेंगे। सबसे पहले हम लोग जुमला इस्मिया के बारे में बात करेंगे। जुमला इस्मिया ऐसा जुमला होता है कि जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इसम हो और उनके आखिर में फेल नाकिस आए। जैसा कि आपको बताया गया है कि मुस्नद से मुराद वो बात, ताल्लुक या खबर होती है कि जो मुस्नद इलैह के बारे में बयान किया जाए और मुस्नद इलैह से मुराद वो शख्स या चीज होती है कि जिसके बारे में बात की जा रही होती है। इसी तरह फेल नाकिस वो फेल है जो कि किसी काम के पूरा होने को जाहिर तो ना करे लेकिन उससे जमाने का तयन होता है। यानी कि अगर हम मिसाल लें कि अली बड़ा ज़हीन है, इसमें अब हम तीनों अज्जा को बारी बारी देखेंगे। इसमें बड़ा ज़हीन अली के बारे में बात की गई है तो बड़ा ज़हीन इसमें मुस्नद हो जाएगा। अली वो इसम है जिसके बारे में बात की जा रही है तो इस लिहाज से अली मुस्नद इलैह हुआ
اور اس میں ہے فعل ناقص کے طور پر آیا ہے، یعنی کہ ہے اس میں زمانے کے تعین کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ زمانہ حال ہے، جبکہ فعل ناقص اس میں بات کو مکمل نہیں کر رہا۔ یہاں پر مکمل کرنے سے مراد بات کا پوری طرح سمجھ آنا ہے کہ یہاں پر فعل ناقص کی وجہ سے بات پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی، لیکن فعل ناقص اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ماضی، حال اور مستقبل کا پتہ چل سکے۔ اب ہم جملہ اسمیہ کے اجزاء کے بارے میں بات کریں گے۔ جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہیں: مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جملہ اسمیہ میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ اسم یا مسند الیہ جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا کی جائے اسے مبتدا کہتے ہیں۔ مبتدا کا لفظ ابتدا سے نکلا ہے، یعنی کہ جملہ اسمیہ کی ابتدا کرنے والا اسم۔ اگر ہم مثال کا سہارا لیں، یعنی کہ زید نیک ہے، اس میں آپ کو پتا ہے کہ زید مسند الیہ کے طور پر آیا ہے اور زید سے ہی جملہ اسمیہ کی ابتدا ہو رہی ہے، تو یہاں پر زید مبتدا ہوگا۔ جملہ اسمیہ کا دوسرا حصہ خبر کہلاتا ہے، یعنی کہ مسند سے مراد خبر ہے۔ اگر ہم آسان الفاظ میں بات کریں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مبتدا کے بارے میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ مبتدا یا مسند الیہ ایک ہی چیز ہوتی ہیں، اسی طریقے سے مسند اور خبر ایک ہی چیز ہوتی ہیں اور ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو مثال پیش کی کہ زید نیک ہے، یہاں پر جملے کی ابتدا زید سے ہو رہی تھی، اسی لیے زید مبتدا، اور مبتدا یعنی کہ زید کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے وہ خبر ہے، یعنی کہ زید نیک ہے، اس جملے میں نیک جو ہے وہ خبر کے طور پر آئے گا۔ اسی طریقے سے اب ہم تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں جو کہ فعل ناقص ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ فعل ناقص سے مراد وہ فعل ہوتا ہے کہ جو کسی کام کو تو پورا نہ کرے لیکن اس سے زمانے کا تعین ہو۔ اسی طریقے سے زید نیک ہے میں ہے جو ہے وہ فعل ناقص کے طور پر آیا ہے۔ اب ہم مثال دیکھتے ہیں۔ علی بڑا ذہین ہے، یہ ایک اور مثال پیش کی گئی ہے۔ یہ ایک جملہ اسمیہ ہے۔ اس مثال میں علی سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اسی لیے علی مبتدا ہے، اور علی کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے یعنی کہ علی بڑا ذہین ہے، تو بڑا ذہین اس میں خبر کے طور پر آئے گا اور اس میں فعل ناقص ہے کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ اب ہم جملہ فعلیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ جملہ فعلیہ کے حصوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، یعنی کہ فاعل، مفعول اور فعل۔ فعل کی یہاں پہ فعل تام صورت سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ فاعل سے مراد ہوتا ہے کام کرنے والا، یعنی کہ اسم۔ مفعول سے مراد جس پر کام کیا جائے، اور فعل تام سے مراد وہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک مثال پیش کی گئی ہے، صبا نے روٹی کھائی۔ اس میں صبا فاعل ہے، روٹی مفعول ہے اور کھانا فعل ہے، جبکہ کھائی اس میں فعل تام کے طور پر آ رہی ہے۔ عزیز طلباء، اگر اس جملے پر غور کیا جائے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ صبا جو کہ یہاں پہ فاعل کے صورت میں شامل ہے، اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، یعنی کہ صبا یہاں پہ مبتدا کے طور پر آیا ہے، اور مبتدا جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ مبتدا سے مراد مسند الیہ ہے، یعنی کہ یہاں پر فاعل صبا ہے اور صبا ہی یہاں پر مبتدا اور مسند الیہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم لوگ نتیجہ دیکھیں تو جملہ فعلیہ میں مسند الیہ مبتدا یا فاعل ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ صبا کے متعلق کیا بات بیان ہو رہی ہے کہ صبا نے روٹی کھائی۔ یہاں پر کھانا مسند یا پھر خبر ہے۔ عزیز طلباء، اس مثال سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جملہ فعلیہ میں مسند الیہ اسم ہوتا ہے جبکہ مسند فعل ہوتا ہے۔ ان امثال سے ہمیں پتہ چلا کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں مسند الیہ یا مبتدا ہمیشہ اسم ہوتے ہیں، جبکہ جملہ اسمیہ میں مسند اسم اور جملہ فعلیہ میں مسند فعل ہوتا ہے۔
اب ہم آج کے لیکچر کے آخری عنوان یعنی کہ مبتدا اور خبر کے فرق اور آگاہی کی طرف رخ کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ مبتدا سے مراد مسند الیہ ہے اور مبتدا کسی بھی جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ میں ابتدا والے اسم کو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اسم جس سے کسی جملے کی ابتدا کی جائے اس کو مبتدا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خبر سے مراد وہ بات یا مستند ہے جو کہ مبتدا کے بارے میں کی جائے۔ اب ہم مختلف مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پتھر سخت ہے، لکڑی مضبوط ہے، حمید بہت چالاک ہے۔ یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اور اب ہم طالب علموں کی مدد سے ان کے درمیان مبتدا اور خبر میں فرق کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ مثال نمبر 1 ہے پتھر سخت ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مبتدا سے مراد اسم ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ اس مثال میں اسم کون سا ہے؟ جی، اس مثال میں اسم پتھر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پتھر اس مثال میں مبتدا ہے اور مبتدا کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ جی ہاں، سخت ہے، یعنی کہ اس مثال میں سخت ہے خبر ہے۔ اب ہم دوسری مثال کی جانب چلتے ہیں، یعنی کہ لکڑی مضبوط ہے۔ آپ کو بتایا گیا ہے کہ مبتدا سے مراد اسم یا مسند الیہ ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ یہاں پر کون سا اسم استعمال ہوا ہے؟ جی ہاں، یہاں پر لکڑی ایک اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لکڑی یہاں پر مبتدا ہے اور لکڑی کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ جی ہاں، لکڑی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ لکڑی مضبوط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مضبوط ہونا یہاں پر خبر ہے۔ اب ہم تیسری مثال کی جانب چلتے ہیں، حمید بہت چالاک ہے۔ جی، اب آپ اس میں بتائیں کہ مبتدا کون سا اسم ہے جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے؟ جی ہاں، یہاں پر مبتدا حمید کے طور پر استعمال ہوا ہے اور حمید یعنی کہ مبتدا کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ جی ہاں، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حمید بہت چالاک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر حمید مبتدا کے طور پر آیا ہے اور حمید کے بارے میں خبر یہ دی جا رہی ہے کہ حمید بہت چالاک ہے، یعنی کہ یہاں پر خبر بہت چالاک ہونا ہے۔ جی ہاں، مبتدا یہاں پر پتھر، لکڑی اور حمید ہے، جبکہ خبر یہاں پر سخت ہے، مضبوط ہے اور بہت چالاک ہے۔ جی تو عزیز طلبہ، آج آپ نے ان تمام عنوانات کے تعلق کو آپس میں سمجھا اور مختلف امثال کے ذریعے ان کی آگاہی حاصل کی۔ مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا اور جانچ کی غرض سے اس کی دہرائی بھی کریں گے۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔